अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ महरीन फ़ातिमा। तो प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। इंतखाबात में सिर्फ 6 दिन बाकी हैं और इलेक्शन कमीशन की पोलिंग स्कीम भी सामने आ गई है। पोलिंग स्कीम के मुताबिक मुल्क भर के रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 12 करोड़ 70 लाख से ज़ायद है और अगर बात की जाए पोलिंग बूथ की तो उसकी तादाद जो है वो है 2,76,000 से ज़ायद है। और अगर इसको कैलकुलेट किया जाए तो इस हिसाब से 1 मिनट में एक वोट का फॉर्मूला बनता है। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या एक इंडिविजुअल जो है वो जो वोट कास्ट करने जाएगा, क्या उसके पास सिर्फ 1 मिनट होगा? इस पर अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे और इस पर हम बात भी करेंगे। 18 से 35 साल की उम्र के वोटर्स 45% बनते हैं पाकिस्तान में। तो आदिल साहब, आपसे प्रोग्राम का मैं आगाज़ करूंगी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि एक तो पोलिंग स्कीम भी सामने आ गई है और यकीनन आपने भी कैलकुलेट किया होगा, और जिस तरह से 1 मिनट में एक वोट का ये जो फार्मूला बन रहा है, आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान का इंतखाबी जो निज़ाम है वो मुतय्यन वक्त में 100% वोटिंग को यकीनी बनाता है। देखिए, 100% वोटिंग तो दुनिया में कहीं भी मुमकिन नहीं है, होती नहीं है। वैसे तो दुनिया भर में जो टर्न आउट है गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान इसमें ओवरऑल कमी देखी गई है ग्लोबली, लेकिन कुछ ममालिक में इसमें इजाफा भी देखा गया है। पाकिस्तान में अगर हम गुज़िश्ता 9 जनरल इलेक्शंस का जायजा लें तो इसमें औसतन टर्न आउट जो बनता है वो 45% बनता है जी। सबसे ज्यादा पाकिस्तान की तारीख में टर्न आउट 1970 के इलेक्शन में था जो कि 63% था। ये फिर कभी इतना टर्न आउट नहीं रहा। इसके बाद 1997 में लोएस्ट एवर टर्न आउट था जिसमें मियां नवाज शरीफ की हुकूमत बनी थी, उनको 2/3 अक्सरियत मिली थी, तो 35.4% ये टर्न आउट था। इससे कम भी टर्न आउट किसी जनरल इलेक्शन में नहीं देखा गया। फिर 2013 में टर्न आउट में कुछ बेहतरी देखने को आई जो कि 53.6% था जी जी। फिर हमने जो गुज़िश्ता आम इंतखाबात हैं उसमें जो टर्न आउट देखा उसमें 51.5% टर्न आउट था। अच्छा, पाकिस्तान में जो टर्न आउट है ये इस इलेक्शन में गेम चेंजर साबित हो सकता है। टर्न आउट का जो इंपैक्ट है ये सूरत हाल, ये मंजरनामे को तब्दील करके रख सकता है। लेकिन पहले हम ये देख लेते हैं कि पाकिस्तान में जो टर्न आउट के कम होने की वजूहात क्या हैं। पाकिस्तान में एक तो माजी का जो डाटा देखें तो यूथ पार्टिसिपेशन बहुत कम रही है। पाकिस्तान में वैसे तो कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि जिस तरह अब खवातीन का 2017 के बाद से वोट अलग से काउंट होता है ना, इस तरह से पाकिस्तान में यूथ का अलग से वोट काउंट नहीं होता। लेकिन ये एग्जिट पोल्स के जरिए पता चलाया जा सकता है। लेकिन अगर हम एग्जिट पोल्स का जो डाटा मुख्तलिफ गैलप और जो दीगर सर्वे जो हुए हैं तो पाकिस्तान में 8 जनरल इलेक्शंस का डाटा बताता है कि जो 18 से तकरीबन 30 साल तक की उम्र के लोग हैं वोट जो उनका टर्नआउट सिर्फ 31% रहा। यानी आप ये देखें कि यूथ की पार्टिसिपेशन माजी में कितनी कम रही और इस मर्तबा ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा, इस मर्तबा ये बढ़ती दिखाई दे रही है। दूसरा मसला पाकिस्तान में टर्नआउट की कमी का है खवातीन की जो पार्टिसिपेशन है, खवातीन की वो बहुत कम रही। फिर 2017 के कानून में शामिल करना पड़ा कि अगर कुल वोट जो कास्ट होते हैं उसमें अगर ये 10% से कम टर्नआउट रहता है तो उस सूरत में वो इलेक्शन ही कालादम हो जाएगा, ताकि बहुत से इलाकों में खवातीन को रोका जाता है वोट कास्ट करने से, वो ना हो सके। यानी बराबरी की बुनियाद पे ऑलमोस्ट आबादी है। और टर्नआउट को देखें तो पाकिस्तान में खवातीन का 2018 के इलेक्शन में मर्दों का टर्नआउट 56% था और खवातीन का टर्नआउट तकरीबन 47% था। तकरीबन 1 करोड़ वोट जो है अगर नंबर्स को देखें तो खवातीन की पार्टिसिपेशन ना होने की वजह से कम पड़ा। इस मर्तबा अगर देखें 100% तो मुमकिन नहीं है ना। हम तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अगर ये 2018 में 51% था, इस मर्तबा अगर ये 61% भी हो गया तो क्या इंपैक्ट आएगा? वो इंपैक्ट मौजूदा वोटर्स की तादाद के मुताबिक बनता है 1 करोड़ 27 लाख वोटर का फर्क पड़ सकता है। और ये 1 करोड़ 27 लाख वोटर गेम चेंजर बन सकता है। वो किस तरह गेम चेंजर बन सकता है? हम 2018 के
دیکھتے ہیں کہ کس جماعت کو کتنا ووٹ پڑا. جو پاکستان تحریک انصاف جس نے حکومت بنائی اس کو 2018 میں 3 کروڑ 38 لاکھ ووٹ پڑے تھے, اور جو دوسرے نمبر پہ جماعت تھی اس کو 2 کروڑ 58 لاکھ ووٹ پڑے تھے, اور تیسرے نمبر کی جو جماعت تھی وہ پاکستان پیپلز پارٹی, یعنی دوسرے نمبر پہ نون لیگ تھی, تیسرے نمبر پہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی, سے 1 کروڑ 38 لاکھ ووٹ پڑے تھے. تو یعنی 1 کروڑ 27 لاکھ اگر ووٹر اس میں مزید آتا ہے تو وہ تو ساری صورتحال تبدیل کر کے رکھ سکتا ہے. وہ ایک جماعت کو پہلے سے دوسرے پہ یا دوسرے سے پہلے پہ لا سکتا ہے, یہ اوورال منظرنامہ تبدیل کر سکتا ہے. تو ہم اگر بھارت میں دیکھیں, بھارت میں 2019 میں جو الیکشنز ہوئے اس میں وہاں پر دیکھا گیا ہے کہ یوتھ کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور وہاں پہ بھی ہائیسٹ ایور ٹرن آؤٹ جو ہے 67% تک گیا تھا. ان انتخابات میں اگر ہم دیکھیں, جس طرح حسن صاحب بھی فیلڈ میں گئے, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کیا, ہمیں بھی جانے کا موقع ملا, جب لوگوں سے ہم نے پوچھا ان کی جو الیکشن سے متعلق اویئرنس بہت زیادہ تھی, لوگ بہت زیادہ, یہ سوشل میڈیا نے اس پہ بڑا کردار ادا کیا ہے, لوگ پولیٹیکلی بہت اویئر ہیں. تو اگر یوتھ جو ہے, ینگ ووٹر اگر نکلتا ہے تو اس الیکشن میں ٹرن آؤٹ پاکستان کی تاریخ کا بڑا ٹرن آؤٹ بھی ہو سکتا ہے, اور اس صورت میں یعنی جو سیاسی منظرنامہ ہے یہ اعداد و شمار اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. جی ٹھیک ہے عادل صاحب, اسد صاحب آپ کی طرف آؤں گے. جس طرح سے عادل صاحب جو ہیں وہ ٹرن آؤٹ کی بات کر رہے ہیں, نارملی ہم دیکھتے ہیں کہ انتخابات پر اربوں روپے خرچ ہوتے ہیں, ووٹ ڈالنا جو ہے وہ قانونی ذمہ داری کیوں نہیں؟ فار ایگزامپل اگر کسی حلقے سے ایک بھی جو امیدوار ہے, جو کینڈیڈیٹ ہے, وہ 10% ووٹ لے کر جیت جاتا ہے, تو جو 90% ہے اس میں بھی تو لوگوں کی رائے شامل ہونی چاہیے, وہ کیوں میٹر نہیں کرتی ہے؟ تو کیا اس حوالے سے کوئی کرائٹیریا نہیں سیٹ ہونا چاہیے, کوئی قانون سازی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیے, میں کیونکہ عدیل ولایت صاحب جیسی دسترس تو نہیں رکھتا سیاسی معاملات کے اوپر, لیکن اپنا ناقص سا مشورہ یا انالیسز اس کے اندر دے سکتا ہوں. اور وہ میرا خیال ہے کہ عدیل صاحب کی بات کو اگر ہم غور سے سنیں تو یہ جو آپ کا سوال ہے اس کا جواب اس میں پنہا ہے کہ یہ قانون سازی کرنی کہ ایک منیمم مینڈیٹری 50, 60, 70, 80% ووٹ کاسٹ ہوں گے تو پھر الیکشن آگے چلے گا, یا جس میں لوگوں کی میکسیمم پارٹیسپیشن ہو, یا ایسے ممالک ہیں جہاں پہ جو لوگ ووٹ کاسٹ نہیں کرتے ان کے اوپر پینلٹی لگ جاتی ہے, ان کو ایڈیشنل ٹیکس دینا پڑتا ہے, جس طرح یہاں پہ NTN نمبر اگر آپ کے پاس نہ ہو تو آپ کو کچھ چیزوں پہ آپ کو بینیفٹ نہیں ملتا. اسی طرح ممالک ہیں جہاں پہ ووٹ نہ کاسٹ کرنے کے اوپر اس طرح ہوتا ہے. لیکن یہ کام تو کسی حکومت کو کرنا پڑے گا نا. اب دیکھیں جیسے کہ ہماری دلوں کے وزیر اعظم کی حکومت آنے والی ہے تو اس کو کرنا پڑے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے, اور میں پھر سے گزارش کروں کہ کچھ باتیں کرتے ہوئے میرے مجھ ناچیز کے تو پر جلتے ہیں, عدیل صاحب اس کو زیادہ آرام سے بات کر سکیں گے. لیکن ابھی آپ کو عدیل صاحب نے بتایا کہ جب لوئسٹ ٹرن آؤٹ تھا نا پاکستان کی تاریخ کے الیکشنز میں, تو نواز شریف صاحب کو 2/3 میجورٹی ملی تھی. جب لوئسٹ ٹرن آؤٹ تھا, جب ہائیسٹ ٹرن آؤٹ تھا تو آپ نے دیکھا کہ وہ 70 کا الیکشن تھا جہاں پہ عجیب سی کہانی ہو گئی. اس کے اوپر تو ہم کیا ہی بات کریں, پاکستان کی سالمیت کے اوپر ہم سب کی جانیں قربان. لیکن جب لوئسٹ ٹرن آؤٹ ہوتا ہے تو یہ جو وڈیرے اور بڑے بڑے چودھری اور ڈائنیسٹک پالیٹکس والے ہیں یہ جیت جاتے ہیں. تو اگر یہ حکومت میں آ جائیں گے تو یہ کیسے آپ ان سے قانون سازی کریں گے؟ اگر نواز شریف صاحب کو پتہ چل گیا یا پاکستان میں قانون ہوا کہ ہر شخص ووٹ کرے گا تو پھر کیا بنے گا ہمارے دلوں کے وزیر اعظم کا؟ میں آپ سے مہرین گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے ایسے قانونی مشورے, ایسی کانسٹیٹیوشنل مشورے آپ نہ دیں. آپ جمہوریت کے خلاف یہ مشورے دے رہی ہیں. آپ جو مشورے دے رہی ہیں ان سے جمہوریت, جو کہ پاکستان مسلم لیگ نون کا نام ہے, اس کو ٹھیس پہنچے گی. اور اس طرح کی باتیں کرنے والوں کو ہم جلد از جلد کسی کیفے کردار تک پہنچانا چاہتے ہیں. اور اگر میں نہ بھی کر سکوں تو عدیل صاحب ضرور اس میں ہیلپ کریں گے, کیونکہ قانون سازی میں آپ تو ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں نا, آپ ہمیں بتا سکتے ہیں. سعد رسول صاحب, یہ ٹرن آؤٹ بڑھنے سے جمہوریت کو ٹھیس پہنچے گی, کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟
میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ٹرن آؤٹ بڑھ جائے گا تو پھر وہ دلوں کے وزیر اعظم کو کتنے ووٹ پڑیں گے، کیونکہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ جب لوئسٹ ٹرن آؤٹ تھا تو ان کی 2/3 میجورٹی تھی، جب ہائی ٹرن آؤٹس ہوئے ہیں تو ان کی حکومت نہیں بنی. تو میں صرف مہرین سے کہہ رہا ہوں تو ماضی کا ڈیٹا ہے نا، اس کو چھوڑے مستقبل کی بات کریں. جی آئی ایم شیور. چلیں میں عدیل صاحب کی بات سے مستقبل کی بات آگے کرتا ہوں. مجھے یقین ہے عدیل صاحب کے ساتھ ہم آواز ہو کے یقین ہے جی ٹھیک ہے کہ اگر پاکستان کے 100% ووٹ کاسٹ ہو جائے تو نواز شریف صاحب کو ہر حلقے میں 120% ووٹ ملیں گے. اس لیے ہمیں فوراً سے پہلے اس طرح کی قانون سازی کر لینی چاہیے. جی ٹھیک ہے سعد صاحب. اظہر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں آپ کہ کیا الیکشن کمیشن کی جانب سے کچھ اصلاحات کی گئی ہیں اگر ماضی سے ہم موازنہ کیا جائے؟ دیکھ رہے ہیں آپ اس بار کوئی سسٹم میں آپ کو کوئی تبدیلی لگ رہی ہے؟ دیکھیں اگر آپ ماضی کا ڈیٹے کی طرف جائیں تو آپ اندازہ ہوگا کہ 2002 سے لے کے اب تک انتخابی اصلاحات کے لیے کل 13 کمیٹیاں بنائی گئیں اور لگ بھگ کوئی 4 بار جو ہے وہ انہوں نے تجاویز تیار کی اور مختلف ادوار میں ہم نے دیکھا. 2013 میں بھی جب نواز شریف کی حکومت آئی تو انہوں نے کچھ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے کام کیا. پھر 2018 میں تحریک انصاف کی حکومت آئی تو انہوں نے بھی کام کیا. اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں بھی انتخابی اصلاحات کا نعرہ لگایا گیا اور بنیادی طور پہ جو اصلاحات کرنی چاہیے تھی صاف شفاف انتخابات کے لیے اس پر شاید زیادہ ترجیحات ان کی نہیں رہیں. اس میں دعوے اور پریس کانفرنس تو بڑی کی جاتی رہیں اور مجھے یاد ہے لیٹسٹ جو ہوئی اس میں سردار ایاز صادق صاحب تھے اس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے. انہوں نے بھی بتایا کہ چند چیدہ نکات کہ ہم بہت کمال قسم کی انتخابی اصلاحات لے کر آ رہے ہیں جس میں شفافیت کا پہلو ہر اینگل سے دیکھا گیا ہے. لیکن جس معاملے کی طرف آج ہم نشاندہی کر رہے ہیں کہ 100% ٹرن آؤٹ تو کبھی بھی ماضی میں نہیں رہا اور نہ ہی جو سسٹم اب چل رہا ہے اس میں آپ کبھی آئندہ توقع کر سکتی ہیں کہ کسی بھی طرح جو ہے وہ 100% ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملے گا. آپ دیکھیے کہ 70 کے انتخابات سے لے کے اب تک کا اگر جائزہ لیں، ایک تو جائزہ آپ کو عدیل ورائض صاحب نے رکھا، بڑا ڈیپلی گئے، انہوں نے ہر چیز کو جو ہے وہ سگنل ٹچ کر کے بتایا کہ کس طریقے سے ہم کس پوزیشن پہ کھڑے ہیں. 70 میں ہمارا 61% ٹرن آؤٹ تھا 70 میں، اور یہ وہ سچویشن تھی کہ جب ایک بہت جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاں بہت عروج پر تھیں. اس ٹائم سوشل میڈیا کا معاملہ نہیں تھا اور اس ٹائم جو ہے وہ پارٹیاں، آپ کا اندازہ ہوگا اگر تاریخ پڑھیں تو اس سے سچویشن کلیئر ہوتی ہے کہ کس انداز کی کیمپیننگ کی جا رہی تھی. پھر اس کے بعد 77 کا انتخاب ہوا، 88 میں ہوا تو 42% پر آگے اور پھر تھوڑا سا کم بھی ہوا 93 میں جا کے 39% پہ ٹرن آؤٹ ہوا. اور مجھے یاد ہے اس ٹائم پھر کسی ایک انگریز نے ایک آرٹیکل بھی لکھا تھا جس میں اس نے کہا تھا کہ اتنا کم ٹرن آؤٹ پر کئی کویسچن مارک جو ہے انہوں نے کریٹ کیے تھے اس وقت، اور ایک آرٹیکل یہ ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. پھر 97 میں 35% رہا ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملا. اور پھر جب 2002 کے الیکشن ہوئے جس کو لوگ متنازع بھی کہتے ہیں اور پھر متنازع کوئی نہیں بھی کہتے، وہ آپ کو بھی اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے یہ انتخابات ہوئے. اس میں 40% ٹرن آؤٹ ہوا اور پھر 2008 کے انتخابات میں 44% ٹرن آؤٹ ہوا. 13 میں 53% تھا، 18 میں 51% تھا. یعنی جہاں پہ آپ اندازہ کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ کسی ایک پارٹی کو دی جا رہی ہو، وہاں پر آپ 55% سے زیادہ 53% سے زیادہ نہیں گئے، اور جہاں پر کسی حد تک آپ کسی زیادہ پارٹی کو اوبلائج کر رہے ہو، جہاں پر گرفتاریاں ہوں، دھاندلی عروج پر ہو، اس طرح کے معاملات ہو، تو وہاں پر کئی اور کویسچن مارک بھی تھے. دیکھیں یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ الیکشن کمیشن اور پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے. یہ تمام جو انویسٹیگیشن ادارے ہیں اور باقی جو سیکشن ہے ان کی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ صاف شفاف انتخابات کے لیے جو ریالٹی ہے اس پر فوکس کرنا چاہیے. وہ آج بھی یہ تسلیم نہیں کرتے کہ ہم جو ہے 100% ٹرن آؤٹ کا آپ ریکارڈ تو بنا رہے ہیں، لگ بھگ کوئی 30 کروڑ جو ہے وہ پیپر پبلش ہوں گے، لگ بھگ 13 کروڑ صوبائی اور قومی اسمبلی کے ملان، لگ بھگ کوئی 30 کروڑ آپ کر لیجئے تو اس میں آپ دیکھیں 1 کھرب روپے لگے گا. پھر بھی آپ یہ کہیں کہ آپ کا ٹرن آؤٹ جو ہے وہ 60% پر جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ماضی کی تاریخ دیکھیں اور جو حالات گراؤنڈ پر بنتے دیکھ رہے ہیں ان کی تاریخ دیکھیں اور ان کے حالات کا موازنہ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ 43% سے اوپر ٹرن آؤٹ نہیں جائے گا، کیونکہ حالات جو ہے وہ کسی حد تک تبدیل ہو رہے ہیں. مجھے یہ لگتا ہے ہاں ہو سکتا ہے کہ جو
جس طریقے سے یہ بات کرتے ہیں کہ یوتھ نکلے گی, بہت سارے حالات ہوں گے, تو وہ ایک بہت بڑا ٹرن آؤٹ دیکھنے کو ملے گا, 60% تک جا سکتے ہیں. حسن صاحب کس بنیاد پہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس دفعہ لوگ نہیں نکلیں گے؟ وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں. ہماری یہ کیپیبلٹی نہیں ہے, ہم یہ سسٹم میں ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے یہ 53 یا 50% کو کراس 55% پہ بھی چلے جائیں. پھر اس میں کیا ہوگا؟ اس میں پھر دھاندلی روج پر ہوگی, پھر ٹھپے لگیں گے, جو ہے وہ 1 منٹ پر آپ کو 1 ووٹ کاسٹ کرنا ہوگا. کس طریقے سے کریں گے اتنی سپیڈ؟ دیکھیں ایک بندہ آتا ہے, اس نے شناختی کارڈ دکھانا, پھر سیکورٹی کلیئرنس ہونی, پھر تلاشی دینی, پھر لائن میں لگنا, پھر لائن لگنے کے بعد آپ نے اندر جانا, تو ایک اچھا خاصا جو ہے وہ ٹائم لگتا ہے. کم از کم ایک بندے کو جہاں پہ لائنیں لگی 15-20 منٹ تو لگتے ہیں. اب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا تو میکنزم نہیں ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے کیوں نہیں ہوگا شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں جس کی طرح میں بات کر رہا ہوں کہ 40% کیوں ہوگا یا 45% تک کیوں جائے گا. دیکھیے دو چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں جس کی میں آج نہیں کئی ہفتوں سے نشاندہی کر رہا ہوں. سب سے پہلے ہوتی ہے کہ تعیناتیاں. آپ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان اور نیچے ریٹرننگ آفیسر جو آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں ان کی تعیناتیاں کیا آپ نے میرٹ پر کی؟ نمبر 1. ان کا کرائیٹیریا کیا تھا؟ نمبر 2. پھر آپ نے جو ان کو ذمہ داریاں دیں یا تفویض کی, کیا وہ اس پر پورا اتر رہے ہیں؟ ان کی ٹریننگ آپ مکمل کروا چکے, اور کیا وہ پولنگ ڈے والے دن اس جو ٹریننگ حقیقی معنوں میں کروائی جاتی ہے اس پر پورا اتریں گے؟ اور پھر جو پولنگ ڈے والی دن جو مینجمنٹ ہوتی ہے, خاص طور پہ آپ 2000 جب جتنے بھی آپ ماضی کے اٹھا کے دیکھ لیں 70 سے, کہ جس پوزیشن پہ 70 پہ تو آپ کا ووٹ ہی بہت کم تھا نا, ووٹر ہی بہت کم رجسٹر تھا, آپ کے پولنگ سٹیشن بھی ہے, لیکن آج کل آپ کے پولنگ سٹیشن کے ساتھ ساتھ آپ کے رجسٹرڈ ووٹرز کی تعداد بڑھی ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہاں پر گراؤنڈ پر آپ کو جب یہ اندازہ ہو کہ آپ پولنگ سٹیشن تک پہنچ نہیں سکیں گے, پولنگ بوتھ تک پہنچ نہیں سکیں گے, آپ کا پولنگ بوتھ آپ کے حلقے سے کہیں دور بنا دیا گیا ہو, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کا یہ مسئلہ ہو کہ پولنگ سٹیشن تک پہنچنا اور پھر ووٹ کاسٹ کرنا ایک امتحان سے کم نہ ہو, تو یہاں پر کئی ووٹر جو ہے وہ ڈس ہارٹ ہو سکتا ہے. میری اطلاع یہ ہے, میں گراؤنڈ پر جا کے دیکھا ہے, کئی لوگوں کو یہ مسئلہ درپیش آ رہا ہے کہ ایک گھر میں اگر 5 ووٹر موجود ہیں تو اس میں 5 کے 5 افراد کے ووٹر مختلف جگہوں پہ جو ہے وہ تقسیم کر دیے گئے ہیں. کسی کا شالیمار ہوگا, کسی کا مالوٹون ہوگا, کسی کا ٹوکر پہ ہوگا, اس طرح تقسیم کر دیا گیا. اب جب ووٹ وہ کاسٹ کرنے جائے گا تو اس میں مشکلات پیش آئیں گی. نمبر پھر اس کے بعد جب آپ پولنگ ڈے والے دن اگر آپ دیکھیں تو جو بن سکتے ہیں چند فیملیز کے ساتھ ایسے ہوگا نا, چند فیملی اس میں بہت ساری سچویشن ہوگی. دیکھیں یوتھ جو لگ بھگ 4.5 کروڑ جس کی میں بات کرتا ہوں جو رجسٹرڈ ہوا ہے 2013 سے آج تک, اگر وہ نکلے اور ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جائے اور اس کو اگر اپنا پولنگ سٹیشن تک, اس کو اندر پولنگ بوتھ تک پہنچنے میں مشکلات پیش آ جائیں اور آپ کی لائنیں لمبی ہوں اور آپ کی ایکسیس نہ ہو اور پھر آپ کا ٹائم جو ہے وہ ٹائم فریم میں نہ آ سکیں, تو آپ کے لیے مشکلات بڑھیں گی. دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان پر اس سے زیادہ بھی کئی سوالات پورے ہوتے ہیں. حسن نہیں کر اتنی زیادتی, دیکھیں ساتھ ساتھ اس سے زیادہ بھی چیزیں آتی ہیں. میں نے اس پہ کچھ تحقیق کی. دیکھیں ساتھ ساتھ میں نے اس کی کچھ تحقیق کی. جی ساتھ صاحب, مجھے ایک امریکہ میں یونیورسٹی میں قانون پڑھنے کا اتفاق ہوا ماسٹرز کے لیے, تو وہاں پہ میرے ایک لاء کے پروفیسر تھے, وہ کہتے تھے کہ جب کسی شخص کو کنفیوز کرنا ہونا تو اتنے لمبے دلائل دینے چاہیے کہ اس کو پتہ بھی نہ چلے کہ کس مدعے کی بات ہو رہی ہے. آپ نے دیکھا تمام سننے والوں نے کہ عدیل وڑائچ صاحب نے بھی اور حسن صاحب نے بھی ایک بات کو, آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے, عدیل صاحب اور حسن صاحب یہ کہہ رہے ہیں. میڈم میں اگر آپ میری بات پوری سن لیں گی نا تو میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں وہ آپ کو بھی اور تمام سننے والوں کو واضح ہو جائے گا کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو میری بصد احترام گزارش اتنی سی ہے کہ آپ نے دیکھا کہ عدیل صاحب نے بھی اور حسن صاحب نے بھی وہ آر او اور بندے اور الیکٹورل اور 1 سٹیمپ اور 2 سٹیمپ اور 3 سیکیورٹی اور 4 سیکیورٹی کے درمیان میں سے جو بات کی, اس کے اندر اصل مدعا پیچھے رہ گیا کہ ووٹر پارٹیسپیشن کیسے انکریز کریں گے, اور اس کی بڑی سمپل سی کہانی ہے. گزارش یہ ہے کہ اگر کسی وجہ سے خدا نخواستہ یہ ووٹر پارٹیسپیشن یا ووٹر لسٹ کی جتنے ووٹس پاکستان میں کاسٹ ہوئے وہ 60% پہنچ گئے,
سامنے 100% کی تو کیا بات کریں, 60-65 سے اگر پہنچ گئے تو میں آپ کو بتاؤں اس ملک میں 1985 سے جو برجماند ایک سیاسی پولیٹیکل پروجیکٹ ہم پہ مسلط ہے, جو 1985 سے پاکستان کی جڑوں میں بیٹھا ہوا ہے, جن کے وزیر اعظم تیسری دفعہ, چوتھی دفعہ, چھٹی دفعہ, 10ویں دفعہ, پھر ان کے بچے, پھر ان کے بھائی, پھر ان کے دوسری فیملی کے بھائی, پھر ان کے بیٹے, پھر ان کی بہن, جتنی یہ جو سسٹم ہے جو پاکستان کی جڑوں کے اندر پچھلے اتنے عرصے سے بیٹھا ہوا ہے, جس دن اس ملک کے اندر 60% ووٹ کاسٹ ہوئے, ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. تو آپ مجھے بتائیے کہ کیا وجہ ہے, کیوں نہ اتنا مشکل ایک پروسیس کر دیا جائے کہ اس کو اٹھا کے ادھر پھینک دیں, اس کو اٹھا کے ادھر کر دیں, 5 چیزوں کے درمیان میں سے گزریں. ہمارے پاس نادرا کا سسٹم ہے, آپ کو پتہ ہے کہ, اور نادرا پاکستان کا ایک ایسا زبردست ادارہ ہے جس کا ساری دنیا تعریف کرتی ہے. یہ لارجسٹ نیشنل ڈیٹا بیس رجسٹری سسٹم ہے ایشیا کے اندر. میری بات پوری ہونے دیجئے پلیز میری بات پوری ہونے دیجئے. میں نے آپ کی بات سنی عدیل صاحب, میں نے آپ کی بات سنی. دیکھیں عدیل صاحب, میں نا ایک بہت چھوٹا سا آدمی ہوں, میں آپ کے تو سامنے کیا بات کر سکتا ہوں. جس طرح ایک مدعی کی کسی بہت بڑی عدالت کے سامنے فریاد ہے نا, صرف اس طرح فریاد سن لیجئے, جو شیر کا فیصلہ آپ کا, یعنی کہ جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہوگا. میری گزارش صرف اتنی سی ہے کہ اگر ووٹر پارٹیسپیشن انکریز ہو جائے, جہاں پہ دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ 50-60% سے زیادہ ووٹر پارٹیسپیشن ہو اور ڈائنیسٹک پالیٹکس چل رہی ہو کہ میں, پھر میرا بیٹا, پھر اس کا بیٹا, پھر اس کا بیٹا, کوئی ایسا ملک نہیں ہے. جمہوریت کا یہ حسن ہے. ہمارے پاس اتنا زبردست ادارہ ہے, میں کہنا چاہ رہا تھا, نادرا, جو کہ لارجسٹ ڈیٹا بیس ہے اس ریجن کا, پروبیبلی دنیا کا. ہم نے اتنا زبردست یہ ادارہ ہے کہ ہم نے افریقہ کے اندر دیگر ممالک میں نادرا کے تھرو لوگوں کے سسٹمز کو سیٹ اپ کیا. آج بھی سراہا جاتا ہے کتنا بڑا ادارہ. تو دنیا کے اندر جب اس طرح کے ٹیکنالوجی اور ادارے ہو جاتے ہیں تو ٹیکنالوجی کے تھرو ہر شخص اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتا ہے. ہر ایک کا آئی ڈی کارڈ ہے, سب کو پتہ ہے کس کی کیا عمر ہے, آئی ڈی کارڈ کے اوپر ووٹ کاسٹ ہوتے ہیں. یہ جو باقی کا پروسیس ہے کہ بندہ ادھر جائے گا, پھر ایک سرنگ میں سے گزرے گا, پھر ایک آبسٹیکل کورس کراس کرے گا, پھر یہ کرے گا, پھر وہ کرے گا, پھر ووٹ کاسٹ ہوگا, یہ تو اس لیے ہے نا کیونکہ اگر 70-80% ہم پیپسی بیٹل آف دا بینڈز کے اندر ہم الیکٹرانکلی ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں, سم تھنگ لائک 80 ملین لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا, لیکن الیکشن کے لیے ایک بہت لمبا پروسیس ہے. آپ پلیز اس کو, بڑی بات کو چھوٹا کر کے سمجھیں کہ اگر واقعی 60-70% کے اوپر کسی بھی وقت ووٹ چلا گیا تو کیا پی ٹی آئی کے بڑے لوگ, کیا نون لیگ کے بڑے لوگ, میں بار بار کہہ رہا ہوں, کیا پی ٹی آئی کے بڑے لوگ, کیا نون لیگ کے بڑے لوگ, کیا پیپلز پارٹی کے بڑے لوگ, یہ ضمانتیں ضبط ہو جائیں گے لوگوں کی. یہ تو ایک سیکنڈ بات ہوگی نا. اصل میں جو اس پوائنٹ کی ہم نشاندہی کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ کیا سسٹم میں, الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سسٹم میں اتنی گنجائش ہے کہ وہ 60-70% ووٹ کاسٹ کروا سکے. کیا انہوں نے کوئی ایسا سسٹم بنا رکھا ہے؟ سوال یہ ہے. میں آپ کے سوال کا بھی جواب دے دوں, اور ساتھ صاحب نے جو پوائنٹ ریز کیے ہیں اس پہ بھی بات کر لوں. دیکھیں, جو آپ کاؤنٹ کر رہے ہیں حسن, 8 بجے سے لے کر 5 بجے تک آپ اس کو کاؤنٹ کر رہے ہیں اس ٹائم کو, اور جب قانون یہ کہتا ہے کہ جب کوئی پولنگ اسٹیشن کی حدود کے اندر کھڑا رہتا ہے, چاہے اس میں کئی گھنٹے بھی اس کے بعد آگے درکار ہوں, تو ان لوگوں کو ووٹ کاسٹ کرنے کی اجازت ہوتی ہے. تو ٹائم کا اتنا بڑا ایشو نہیں ہے, یعنی 60-70% کا بھار یہ اٹھا لیتا ہے سسٹم. مسئلہ یہ ہے کہ سعد بھائی سے میں نے سوال یہ پہلا کرنا تھا کہ ان کے پاس کون سا ایسا فارمولا ہے جس پہ یہ جان لیتے ہیں, کیونکہ یہ تو بڑے کام کے آدمی ہیں, یہ تو کام ٹیکنالوجی نہیں کر سکتی, کہ اگر ٹرن آؤٹ 61%, 62% تک ہو جاتا ہے تو یہ ووٹ کسی مخصوص سیاسی جماعت کو ہی جائے گا. یہ ووٹ جو ہے کسی کو نہیں, میں کہہ رہا ہوں پی ٹی آئی کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی. یہ آپ کو نئی لیڈرشپ نظر آئے گی, اینڈ پہ جب آپ کو سمجھ آ گئی تو آپ نے اس میں پی ٹی آئی بھی شامل کر دیا, آپ کی بڑی مہربانی. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں نا, یہ بات کرنا بڑا آسان ہے. ٹیکنالوجی نے, ہم ابھی ماضی قریب کے الیکشنز کو دیکھیں تو ٹیکنالوجی نے ہمارے انتخابات کو متنازع زیادہ بنایا بجائے اس کے کہ وہ اس میں ہماری مدد کرتی. مثال کے طور پہ میگنیٹک انک آ گئی جی,
جس پہ وہ شوشہ چھوڑا گیا جی 35 پنکچر والا, وہ بعد میں پتا چلا اس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سیٹ اپ ہی نہیں ہے, وہ ایک کسی نے بات کر دی تو وہ سسٹم آ گیا, اس کے بعد پھر وہ آر ٹی ایس آ گیا. اگرچہ آر ٹی ایس سے نتائج جو ہیں وہ مینیپولیٹ نہیں ہوئے, کیونکہ میں الیکشن کمیشن کو کور کرتا ہوں, اس میں کوئی ایسا نہیں ہوا کہ آر ٹی ایس بٹھا دیا گیا, لیکن اس میں انتخابات میں جس طریقے سے 2 نمبری کی گئی 2013 کے انتخابات میں جس طریقے سے 2 نمبری کی گئی, میں نے خود کور کی ہے وہ الیکشن. میں انٹرپٹ کرنا چاہتا ہوں, ضروری ہے. دیکھیے میں عدیل ولایت صاحب سے بہت ڈرتا ہوں, اور اس سے پہلے کہ عدیل ولایت صاحب اس بات کا کہ میرے اوپر ایک لیبل لگا دیں کہ میں یہ ٹیکنالوجی کی سپورٹ کسی مخصوص پولیٹیکل پارٹی میں کر رہا ہوں, میں واپس واضح کر دوں, میں بہت چھوٹا سا ناقص سا شہری ہوں, میرے میں وہ سکت نہیں ہے, وہ کندھے نہیں ہیں عدیل صاحب کا وزن اٹھانے کا, ان کی بات کا. میں واضح کر دوں کہ اس میں کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں ہے. آپ پاکستان کے 70-80% لوگوں سے اگر واقعی ووٹ کروا لیں, جو ووٹنگ پاپولیشن ہے, تو جتنے چہرے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہوں, پی ٹی آئی کے چہرے, نون لیگ کے, مولانا صاحب کے, پیپلز پارٹی کے, میرا یہ ناقص سا انالیسس ہے کہ اس ملک کے لوگ نئی لیڈرشپ چاہتے ہیں ہر پولیٹیکل پارٹی کے اندر. یہ ہم کوئی پولیٹیکل بات نہیں کر رہے, صرف اتنی بات کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بیٹے سے باپ سے بیٹے, بیٹے سے بیٹے کو جنریشنلی لیڈرشپ ٹرانسفر کرتے ہیں, ان کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ 70% لوگ ووٹ کریں. یہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات نہیں. اگر یہ اس وقت ہوگا ساتھ صاحب جب صاف شفاف انتخابات کا عمل یقینی بنایا جائے, جس کی آپ کہہ رہے ہیں نا تمام اوپر والی فرسٹ لیئر اڑ جائے گی, ان کی ضمانتیں ضبط ہو جائیں گی, چاہے وہ نون لیگ ہو, تحریک انصاف ہو, جمعیت علماء اسلام فے ہو, پاکستان پیپلز پارٹی ہو, تمام کی اس وقت ہوگی جب صاف شفاف انتخابات ہوں. اسی کی تو بحث ہو رہی ہے کہ صاف شفاف انتخابات کروانا کس کی ذمہ داری ہے, وہی الیکشن کمیشن پاکستان کی, اور وہ بجائے جو اس کا کام ہے میرا تو خیال ہے عدیل ولایت صاحب کی وہ نہیں کر رہا, وہ اور کام کر رہا ہے کہ صاف شفاف انتخابات پر کویسچن مارک بنتا رہے. اس پر اچھی گفتگو ہو رہی ہے, اس پر ہم عدیل صاحب کا بھی کامنٹ لیں گے, لیکن مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے, تو ناظرین ہم واپس آئیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, اور عدل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. بریک سے پہلے جو ہم ڈیبیٹ کر رہے تھے, اور صاحب تو کہہ رہے تھے کہ صاف اور شفاف الیکشن جو ہے وہ صرف عدیل صاحب کروا سکتے ہیں, اور میرا سوال یہ ہے آپ سے, جس طرح سے آپ آر ٹی ایس کی بات کر رہے تھے, اس بار جو ہے وہ آر ایم ایس جو ہے وہ سسٹم یوز ہو رہا ہے, کتنا بہتر ہوگا یہ آر ٹی ایس کی نسبت؟ دیکھیں اس مرتبہ الیکشن مینجمنٹ سسٹم ہے, اور اس میں جو پریزائڈنگ افسران ہیں ان کو گیجٹس دیے گئے ہیں, ان کو جو ان کے پاس ٹیبز ہوں گی, کچھ میں موبائل میں سافٹ ویئر کر کے دیے گئے ہیں جہاں پر انہوں نے پرسنل موبائل استعمال کرنے ہیں. لیکن جو بات ہو رہی تھی نا پہلے کہ جو ٹیکنالوجی ہے یہ دھاندلی کو روک سکتی ہے, پاکستان میں الیکشن کو شفاف بنانے کے لیے ٹیکنالوجی کی نہیں, سیاسی رواداری کی, برداشت کی اور حوصلے کی ضرورت ہے. مثال کے طور پہ آپ جدید ترین ٹیکنالوجی لے آتے ہیں کوئی, اور آپ کہتے ہیں جی یہ بالکل فول پروف ہے, اور آپ اربوں روپے کی انویسٹمنٹ کر دیتے ہیں, لیکن ایک لیڈر اٹھے اور آ کر کہے کہ جی یہ تو ہیک ہو گیا تھا سسٹم, اس میں تو ڈیٹا میں ٹیمپرنگ ہو گئی, یہ تو ہم تسلیم ہی نہیں کریں گے, تو پھر تو آپ کی اس ٹیکنالوجی کا کوئی فائدہ نہیں. بنیادی طور پہ تو ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا ہے اور حوصلے سے کام لینا ہے کہ اگر کوئی ایک جیت گیا ہے تو اس کو ٹائم پورا کرنے دیں, اور اس کے بعد اپنی باری کا انتظار کریں اور عوام کے فیصلے کا احترام کریں. تو پاکستان میں جو یہ کہا جاتا ہے نا, ہر مرتبہ ایک نیا شوشہ چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس مرتبہ یہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے جی, یہ بڑی فول پروف ہے, اس سے کچھ بھی نہیں ہونے والا. اچھا, ہم جب دھاندلی کی بات کرتے ہیں نا کہ دھاندلی آن گراؤنڈ, دھاندلی کی اصل میں مارجن بہت کم ہوتا ہے, یہ کہنا بڑا آسان ہے. اب تو ہم نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں کئی الیکشنز کے جو پٹیشنز اس کے بعد آتی ہیں ان کو بھی کور کیا. اب تو فوٹیج کا دور ہے, ایک عام آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ ہے, وہ کیمرے سے اس کو ریکارڈ کرتا ہے, وہ اس کو ایویڈنس کے طور پہ لے آتا ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ کئی حلقوں سے دوبارہ ری پول کا آرڈر ہوا الیکشن کمیشن آف پاکستان سے. یہ اب اتنا آسان نہیں ہے کہ الیکشن کے ڈے پہ ٹھپا لگے. پولنگ سٹیشن کا ایک پورا ایک نظام ہے جس میں ایک پولنگ ایجنٹ جسے کہا جاتا ہے وہ ہے. اگر آپ کہیں سپوز
کہ جی پاکستان تحریک انصاف کا کوئی پولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا اس وقت. دوسری جماعتوں کے تو ہوں گے نا. کیا اگر اس وقت یہ کہا جا رہا ہے نون لیگ یا کوئی اور جماعت جی دھاندلی کر جائے گی, تو کیا دوسری جماعتیں ان کے پولنگ ایجنٹ تو ہوں گے نا, کیا وہ ان کو دھاندلی کرنے دیں گے؟ ایسا نہیں ہے. پولنگ ڈے کے اوپر دھاندلی کرنا یہ کہنا بہت آسان ہے, یہ بہت کم 5 سے 7% دور دراز کے علاقوں میں جہاں پر کو کیمرے کی آنکھ سے دور. لیکن آج کل تو ہم نے دیکھا کہ سندھ میں سندھ کے بہت سے ایسے ایریاز میں جو اس طرح سے لائم لائٹ میں نہیں ہوتے, لیکن وہاں کی فوٹیجز جو ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہیں. سکول, چھوٹا سا سکول ہے, وہاں پر ایک پولنگ سٹیشن بنا ہوا ہے, وہاں پر اگر کوئی ٹھپا لگ رہا ہے تو وہ کیمرے کی آنکھ اس کو ایکسپوز کر دیتی ہے. جو دھاندلی ہوتی ہے بنیادی طور پہ وہ پری پول ہوتی ہے. اس انداز میں ہم یہ دیکھتے ہیں. حاصل صاحب, جس طرح سے عادل صاحب کہہ رہے ہیں, آپ اتفاق کرتے ہیں واقعی کیا ایسے ہی پولنگ ڈے پہ ایسی صورتحال جو ہونے والی ہے؟ دیکھیں دھاندلی میں یہ سمجھتا ہوں آپ بہت عمدہ شکل اختیار کر چکی ہے. اس کو آپ اگر آپ تھوڑا سا پہلے جا کے دیکھیں ڈسکا کے الیکشن, وہ بھی کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. پھر کراچی کے بلدیاتی انتخابات, وہاں پر ہم نے دھاندلی کی آوازیں سنی. یہ بالکل چند ماہ قبل ہی سندھ میں بلدیاتی انتخابات ہوئے. جماعت اسلامی کے حافظ صاحب بے شمار دفعہ الزامات کے شواہد بھی سامنے رکھ چکے کہ یہاں پہ جو ہے وہ دھاندلی کی گئی اور کس طریقے سے جو ہے وہ پیمانہ اور ایس او پیز بنا کے اقدامات کیے گئے. اور اس پر کئی جو ہے وہ آرگنائزیشنز یا ادارے اس میں جو ہے وہ کئی حقائق کی اور کئی معاملات کی نشاندہی کر چکے ہیں. دیکھیے دھاندلی کرنے کے ایک نہیں کئی طریقے ہیں جس کی میں بات کرتا ہوں. آپ شروع سے لیجئے کہ جب 90 دن آپ نے 90 دن کے اندر انتخابات کرانے ہیں, صرف آپ یہ پیمانہ 90 دن کا رکھیے. آپ نے نگران حکومت اپوائنٹ کرنی ہے. ماضی میں دیکھیں کس طریقے سے نگران حکومتوں پر سوالات اٹھتے رہے, نمبر 1. پھر اپوائنٹمنٹس جو ہوتی ہیں, آپ نے چیف سیکرٹری سے لے کے نیچے اسسٹنٹ کمشنر تک آپ کی تعیناتیاں کس طریقے سے اور کون سی پارٹی سے مشاورت کے بعد اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. پھر اس کے بعد آپ نے لے کے چلنا ہے الیکشن کمیشن کے عملے کو. الیکشن کمیشن میں ریٹرننگ آفیسر, پریزائڈنگ آفیسر اور دیگر عملہ, وہ بھی پسندیدہ اور ناپسندیدہ کے ایس او پیز کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ کام کرتا ہے. آپ 2013 میں اٹھا کے دیکھیے, 2018 کے انتخابات میں دیکھیے اور آج بھی دیکھیے. آپ تینوں کے اگر چیزوں کے دیکھیں, آپ کوئی بین الاقوامی کو مبصرین کو یا انویسٹیگیشنز کو بلائیے اور اس کی انویسٹیگیشنز کیے, دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ آگے آ جائیے کہ ووٹ ڈالنے کا حق کس کو دینا اور کس کو نہ دینا. جب آپ نے یہ 3-4 چیزیں کر لی, اس کے بعد یہ اگلا سٹیپ آتا ہے کہ آپ نے کس کے خلاف مقدمہ درج کرنا اور کس کے خلاف مقدمہ جو درج تھا اس کا اخراج کرنا. پھر یہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے. پھر الیکشن کمیشن میں جب کاغذات نامزدگی کا پروسیس شروع ہوتا ہے, کس کے آپ نے کاغذات ایکسپٹ کرنے اور کس کے آپ نے مسترد کرنے. ٹھیک ہے, یہ تو بعد کا مسئلہ ہوگا نا. بالکل, ابھی تو بات کریں ہم الیکشن کی شفافیت کی, تو ناظر اسی پر ہم صاحب کا بھی کامنٹ لیں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. صاحب کیا کہیں گے آپ الیکشن کی شفافیت کو لے کر؟ وقت بہت کم ہے میرے پاس. میں جیسے کہ آپ کو شروع میں بھی پہلے سیگمنٹ میں بھی کہہ چکا کہ مجھ جیسے ناچیز کی کیا مجال کہ سکندر سلطان راجہ صاحب کی شفافیت یا ان کے زیر تحویل الیکشن کی یا ان کے نیچے منعقد الیکشن کی شفافیت کے اوپر کوئی میں سوال اٹھاؤں. میں عدیل وڑائچ صاحب کی آواز میں ہم آواز ہو کے کہنا چاہتا ہوں کہ اس سے زیادہ شفاف الیکشن شاید کبھی نہیں ہوئے, اور اس کی دلیل یہ ہوگی کہ 9 تاریخ کو پاکستان کے دلوں کے وزیر اعظم کو جو کل کاسٹیبل ووٹس ہیں انشاءاللہ اس سے زیادہ ووٹس پڑیں گے, کیونکہ ایک ہم سارے کاسٹ کریں گے اور ایک ہمارا دل کاسٹ کرے گا. عدیل صاحب کی رہنمائی میں ہو تو میرے لیے زیادہ خوشی کا باعث. لیکن صاحب اگر وہ ایک شعر ہے نا کہ جاننی ہے اکثریت کی پسند تو اکثریت کا ہی راستہ روک دو, اگر یہ والا سسٹم آ گیا تو پھر آپ والی خواہش کہاں جائے گی؟ جی ٹھیک ہے حسن صاحب, ہمارا جو وقت پروگرام کا وہ ختم ہو چکا ہے. تو ناظرین کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی, تو اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.